अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल चले आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं जी साहबजादा काशिफ महमूद साहब से। हम ख़ास तौर पे आज जिक्र करने वाले हैं दाता की नगरी में। आपको पता है जी उसका 3 रोज़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इन बुजुर्गाने दीन की तालीमात, असल में इनका पैगाम, इस्लाम को रोशन करने में इनका किरदार जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने जो अपनी किताब में बातें की हैं वो ऐसे लगता है जैसे आज के दौर में बैठ के बातें की हैं। वो कहते हैं कि मुझे जिस दौर में भेजा गया है, इस दौर में अपनी ख्वाहिश का नाम शरीयत रख दिया गया है, कीना का नाम इल्म रख दिया गया है, और इस तरह से करके 12-13 कैटेगरीज आपने बताई जो आज के माशरे में भी जो है ना वो बिल्कुल एज इट इज़ ही फिट आती हैं कि ये शायद आज के दौर ही की कोई बात हो रही है। दादा साहब की जो किताब है ये असल में तो फ़ारसी में है। उसका निकलसन ने सबसे पहले इंग्लिश तर्जमा किया था जी, और उसके बाद फिर उर्दू में भी कई इसके तराजुम और 20 से ज़ायद ज़ुबानों में इसके जो है ना तर्जमे हो चुके हुए जी अब तक। ये किताब अपने अंदर ख़ुद एक बहुत बड़ा गहरा राज है। ये किताब तो सीधी है लेकिन डीप बहुत है ये, और इसके जो औलिया अल्लाह की जो कुतब होती हैं ये इनके मानी और असरार जो हैं वो बहुत देर तक निकलते रहते हैं, और हर दौर में आपको लगता है कि कुछ रूह फूंक रही है। जी बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए दादा साहब की किताब के जो चैप्टर्स बने हुए हैं उनके सिर्फ आप नाम देखें तो आपको पूरी उसकी हकीकत से आशनाई हो जाएगी। दादा साहब की पहली जो चैप्टर है बुक का कश्फुल महजूब का, उसका पहला नाम है मार्फत इलाही, दूसरा है तौहीद, तीसरा है ईमान, फिर है तौबा, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फिर दादा साहब का एक बड़ा अहम चैप्टर है आदाब ज़िंदगी, फिर उसके बाद एक और अहम चैप्टर है जिसका नाम है सोहबत शेख, और फिर एक चैप्टर है जिसका नाम है समा। यानी अगर आप ये किताब पढ़ लें तो पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी जो है वो एक राइट ट्रैक पर आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, और ये इसमें दाता हुजूर ने तकरीबन कोई 274 आयात कुरान पाक से जो है वो कोट की हुई हैं, 137 के करीब अहादीस हैं जी, और 30 के करीब अरबी अशार हैं, और 300 के करीब जो है ना जी वो मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के जो अकवाल हैं वो उन्होंने अपनी किताब में कोट किए। और इसको एक मुस्तनद चीज़ बनाने के लिए दाता हुजूर ने इसमें गाहे गहे अपना नाम मैं अली बिन हजवेरी करके लिखा है। और इससे पहले भी दाता साहब की कुछ किताबें थी जो मंज़र आम पर नहीं आ सकी, और बल्कि ये भी सुनने में आया कि शायद कोई किताब छपने के लिए गई और वो फिर बंदा ले के चला गया, गायब हो गया। तो इसमें फिर आपने इसको इसलिए भी सनद बनाया कि जो बात मैं कह रहा हूँ मैं उसकी खुद सनद हूँ, यानी कि इसके अंदर जो पैगाम भी दिया गया है। अब इसके एक एक चैप्टर जो है इस किताब का वो हकीकत के जो है ना वो मतलाशी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ख़जाना है। और उसमें फिर आप फरमाते थे कि ये मतलब जैसे अब मार्फत इलाही है पहला चैप्टर होगा, मार्फत इलाही तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने अपने औलिया अल्लाह के लिए आलम मलकूत के असरार खोले, अपने सूफिया के लिए आलम जबरूत के राज खोले, और वो अपने जलाल की तलवार से अपने आशिकीन को कत्ल करता है और उन्हें वसल की कुर्बत देने के लिए फिर उनको इनाम के तौर पे देता है। तो फिर उसके बाद के तमाम दुरूद शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अज़वाज मुताहरात के लिए और अहले बैत अताहर के लिए, यहाँ से मार्फत इलाही का चैप्टर शुरू होता है। और फिर उसमें गाहे गाहे आपने जिक्र किया कि ये बात जो है ये मौलवी कहता है शरीयत वाला, और इसी बात का जो एक नया अंग है जो एक इस्लाम की असल रूह है कि सूफिया या औलिया अल्लाह इस बात को कैसे समझाते हैं। ये एक कंपैरिजन दाता साहब ने पूरी अपनी किताब में गाहे गाहे किया। अब दाता साहब फरमाते हैं कि ये जो किताब का जो दूसरा चैप्टर है तौहीद,
یہ آج سے 1000 پہلے کی بات ہے جی، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ دور میں اس وقت توحید کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دور کی طرف دور انہوں نے کی اشارہ کیا۔ اشارہ مطلب 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کے مسائل اور آج کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً برابر ہی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو توحید ہے یہ اس دور میں لوگوں کی خواہشات کے ساتھ چلنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اسلام میں اپنی خواہشات شامل کر رہے ہیں، اور وہ بڑے واضح طور پہ وہ بتاتے تھے کہ یہ توحید ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، یہ شریعت ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چاہے تصوف میں کہتے ہیں کہ جیسے واصف اللہ صاحب فرماتے تھے کہ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ کیفیت کبھی کبھی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے نماز کے اندر، لیکن اگر یہ کہے کہ جی صرف آپ نے کیفیت ہی لینی ہے تو یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت کی تلوار پھر ہر ایک کے اوپر برابر چل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو وہ کیفیت بھی دے کہ تیری جبین پہ داغ سجود ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ کہ کوئی کام یہاں پہ دنیا میں ایسے بھی کر جاؤ کہ یہاں پہ رہتی دنیا تک اس کا بھی نشان قائم رہ رہ جائے۔ اور یہی میرے خیال سے اگر ہم سب سوچنے لگ جائیں تو آپ کو دنیا میں تو بھلائی ملتی ہے، اگلے جہاں میں ملتی ہے۔ جو پیغام چھپا ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر۔ جی سر۔ جی ابھی ہم نے معرفت الہی کے بعد پھر ہم نے چیپٹر جی اگلے چیپٹر کی طرف پھر ہم چل رہے تھے۔ اگلا چیپٹر ہے آپ کا معرفت الہی ہے، اور پھر توحید کا ہے، آپ نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ایمان کا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف کتابوں پر، آخرت پر، اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہماری عام زندگی میں بھی اس کا مظاہرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ اگر ایک شخص اللہ کو اپنا رازق مانتا ہے تو پھر وہ رزق کے بارے میں اتنی تشویش کیوں رکھتا ہے؟ یعنی کہ ایک فیتھ بھی ساتھ میں کہ کوشش کرنا انسان کو صحیح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کوشش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ملنا اس کو اتنا ہے جتنا اس کے نصیب کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب داتا حضور تشریف لائے تھے لاہور میں جی، یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت میرا زنجانی ان کا وصال ہوا تھا، بلکہ ان کا جنازہ جا رہا تھا اور داتا صاحب لاہور میں انٹر ہو رہے تھے۔ تو اس وقت پھر داتا صاحب کو پتہ چلا کہ مجھے یہاں بھیجا کیوں گیا، اور وہ آ کے دریا کے کنارے پہ، اب آپ سوچیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے پہ کسی کو نہیں جانتا اور بے سر و سامان وہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کر، اور اللہ کے نام کا دیا اس نے جلا دیا وہاں پر، اور لوگوں میں خیر بانٹنی شروع کر۔ یعنی کہ وسائل کی بات نہیں ہے، یہ ایک جذبے کی بات ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو منسوب کر دیا اللہ کے کاموں کے حوالے سے، ان کو ظاہری لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ان کو ایڈ اللہ تعالیٰ پھر خود کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی ڈیوٹی کے تحت یہاں پر آتے ہیں اور کسی ڈیوٹی کے ساتھ پھر وہ یہیں پر ہی رہے۔ داتا صاحب کا ٹائم ہے 400 سن ہجری میں آپ کی پیدائش تھی، اور 465 میں آپ کا وصال تھا، یعنی کہ 65 سال کی مکمل زندگی تھی آپ کی، اور اتنی زندگی میں آپ نے اتنے علوم اور اتنی چیزیں اور اتنا بڑا وسیع علم لوگوں کو دیا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے دریا کے اس پار مقبرہ جہانگیر، اور ایک بادشاہ ہے ادھر داتا حضور کے، جہاں پہ دن رات روشنی رہتی ہے، دن رات اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جب وہاں پر کھانا بانٹنا رکا ہو، یا جب وہاں پر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت، یا کوئی ایسا وقت آپ کو لگ رہا ہو کہ جہاں وہاں پر زائرین نہیں آ رہے تو رونق اسی طرح سے بحال ہے۔ توحید کے ساتھ ہم ایمان بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ یہ ہر چیپٹر اتنا ہے کہ اس کے اوپر تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہم جسٹ ایک صرف پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک آپ کا ایک بڑا اہم چیپٹر ہے آداب زندگی، جو عہد حاضر کے ہر موضوع جو آج کا جو موضوع بنتا ہے اس کے حوالے سے داتا صاحب نے ڈسکس کیا۔ جیسے داتا حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کی فکری تربیت کرنی بہت ضروری ہے،
تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ فکرہ مکمل موجود ہے. دور میں بھی ان چیزوں سے انکار آپ کر رہے ہیں. اور جو واقعہ منسوب کیا جاتا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر سے کہ ان کی والدہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، یہ دور تو نہیں ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کے، لیکن داتا حضور نے کوئی چیز کے حوالے سے یہ واقعہ بھی منسوب کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی نرشمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اور اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس میں داتا حضور نے کہا ہے کہ آپ اپنا جیون ساتھی کیسے چنیں. اچھا. اور اس کے لیے کیا کیا آپ کے خصوصیات ہونی چاہیے، کیا چیز آپ کو رشتہ کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے. جیسے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کا جو ہے وہ حسب نسب پتہ ہونا چاہیے مکمل، کہاں سے ہے، کس فیملی سے ہے، کیا کرتا ہے، اس کی مال و دولت کو بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد اس کے حسن و جمال کو بھی دیکھیں. اور یہ بھی بتایا درمیان میں کہ یہ ان دونوں میں بہت لمبا چوڑا ڈفرنس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت اگر ہے تو ایک بہت امیر اور ایک بہت غریب کی جو کلیبریشن ہے یہ سم ٹائم سکسیسفل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ حسن و جمال کے بارے میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت حسین اور ایک بہت پور جو ہے ان کی بھی آپس میں کلیبریشن بہت اچھی نہیں ہو سکتی. پھر سب سے زیادہ جو داتا حضور نے فوکس کیا ہے وہ آپ نے فرمایا ہے کہ علم کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرو کہ اس کا علم کتنا ہے. یہ اس دور میں تو یہ ڈگریوں والا کام نہیں ہوتا تھا، لیکن داتا حضور نے کسی یونیورسٹی سے کوئی میرے خیال ہے پی ایچ ڈی بھی نہیں کی تھی لیکن ان کے بغیر پی ایچ ڈی مکمل بھی نہیں ہوتی. داتا حضور کا نام جو ہے ان کی کتاب پر کتنی پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہوئی ہیں جی. تو یہ بات دیکھنا کہ وہ کتنا علم والا ہے، اس کو پرکھو، اس کو جانچو. اور یہ علم میں بھی بہت لمبا چوڑا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، یا ایک لائن کے لوگ ہونے چاہیے، ایک سوچ کے لوگ. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک اسی لائن میں تھوڑا سا آگے ہے، ایک کچھ پیچھے ہے، چاہے بیوی آگے ہے چاہے مرد آگے ہے، لیکن ایک سوچ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اور وہ پھر داتا صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کی کلیبریشن جو ہے نا وہ آپس میں سکسیسفل ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنی قیمتی باتیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ملفوظات کے اندر ہمارے آج کے جو پوری زندگی کا آپ کا وہ ایک کہتے ہیں نا آپ کے میسج چھپا ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں چھٹی ساتویں میں تھا تو اس دور میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں. اب فارسی بھی نہیں ہے، کوئی ٹیچر بھی نہیں ہے، تو ہم تھوڑے سے محتاج ہو گئے ہیں کہ ہم فارسی کی کتابوں کو پڑھیں یا ان کتابوں کا کم از کم تذکرہ یا ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو کچھ بات پڑھانی چاہیے. یہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں اصل زندگی کا جو مقصدیت کہتے ہیں نا وہ چھپی ہے، اور وہ ہمیں اپنی نوجوان تک نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ میں حضرت واصف علی واصف کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بات نہیں بنتی، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے بات بنتی ہے. تو یہ صرف نام بھی اپنی جگہ ان کا بہت ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے اگر وہ ان کا کہا ہوا جیسے راہ سلوک پہ وہ بات کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ادب اور اچھا سلوک، حسن اخلاق جو ہے نا، یہ دو چیزوں کو بہت فوکس کرتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں لیں تو آپ کی زندگی خود بخود خوبصورت بن جائے گی.